اعوذ چونکہ ثابت کرنے کے پابند ہیں، اس لیے دونوں میں سے ایک فریق پہلی تقریر کرے گا اور دوسرا آخری۔ اگر آخری تقریر میں وقت میں کچھ کمی بیشی بھی ہوگی تو دوسرا فریق اس کو سننے اور بیٹھنے کا پابند ہوگا۔ کوئی گل نہیں، یہ 5 منٹ بعد ہی مکتی ہے، کوئی گل نہیں۔ سنو، اگر کوئی فریق آخری تقریر سنے بغیر اٹھے گا تو وہ مفروض تصور ہوگا۔ جی بالکل صحیح۔ آخری ٹرم دے اندر کوئی نوی دلیل تے پیش تسی نہیں کر سکو گے، ہاں ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ متفقہ فیصلے کے مطابق وہابیوں کی پہلی تقریر ہوگی اور اہل سنت کی آخری ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آخری تک میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں ہوگی، البتہ فریق مخالف کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے وہ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ صاحب بن باز دے دیو، میں کاپی کر لواں جی، ہاں جی میں کاپی کر رہا ہوں، دو اکٹھے سائن ہو جان گے، تسی گفتگو شروع کر دیو جی۔ سائن دونوں کر دینے ہیں، ٹھیک ہے، اس تو بعد انہوں نے ہاتھ دے دینے ہیں دونوں، یہ سویرے فوٹو سٹیٹ کرا کے ایک ایک رکھ لیں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ ایک سیکنڈ، ایک منٹ عرض کوئی نہیں، جنہیں کاپی لکھی سیم ہوئے گی، مولانا ممتاز صاحب نے یا کاشف صاحب بیٹھے نے، انہوں نے پوری تحریر دوجی پڑھا لیں گے، پڑھا کے صرف اسے وہی کاپی سیم، ٹھیک ہے، نقد و نقد سائن ہوتے بھی ہو جان گے، ایک حرف تک نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ بس گل شروع ہو جائے، گل شروع ہو جائے، سائن ہو رہا پڑھ کے سنا پڑھنا نہیں، پڑھ لو۔
ना कोई बच्चे नहीं लिखा और तो नहीं ठीक है कोई नहीं मुकम्मल थोड़ा गुफ्तगू शुरू होगी। हाँ जी मुसलसल गुफ्तगू होगी। बड़ा पेपर दे दो ना बड़े पेपर से लिख बड़ा पेपर दे ये नाल इत्थे नाल थले कर देने जेड़ा नुकर रह गई है ऊंची सारी सुनाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाज़रा माबैन अहले सुन्नत व जमात वहाबी उर्फ़ आम अहले हदीस मसलक अहले सुन्नत व जमात हनफी की तरफ से मुनाज़र मोहम्मद अब्दुल तवाब सिद्दीकी होंगे और सदर मुनाज़रा मौलाना मोहम्मद काशिम मदनी होंगे और वहाबी उर्फ़ आम अहले हदीस की तरफ से मुनाज़र मौलवी मोहम्मद उमर सिद्दीक होंगे और सदर मुनाज़रा मौलाना मोहम्मद याहिया होंगे। मौज़ूए मुनाज़रा गुस्ताखाना अक़ायद वहाबी उर्फ़ आम अहले हदीस साबित करेगा कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसका गुस्ताख है और अहले सुन्नत बरेलवी साबित करेगा कि वहाबी उर्फ़ आम अहले हदीस अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख है। मक़सद दलाइल कुरान और हदीस और फ़रीक़ैन की मोतबर कुतुब। फ़रीक़ैन के सदर व मुनाज़र के अलावा कोई बुलंद आवाज़ बात नहीं करेगा और तो उसको यानी कि वो बात करेगा तो उसको कमरा मुनाज़रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। वक्त मुनाज़रा 3 बजे पुराना टाइम सुबह तक होगा। दोनों मुनाज़िर 10-10 मिनट तकरीर करेंगे और दो आदमी एक वहाबियों की तरफ से और एक अहले सुन्नत बरेलवियों की तरफ से होंगे जो वक्त की पाबंदी कराएंगे। अच्छा जी जज कोई नहीं, हाँ जज कोई नहीं होगा। लोग वीडियो देखकर खुद फैसला करेंगे। दुराने मुनाज़रा फ़रीक़ैन में से कोई भी जो है वो अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करेगा। फ़रीक़ैन जो बात साबित करने के पाबंद होंगे इसके इन दोनों में हर एक फ़रीक़ की तकरीर करूंगा। और दूसरी आखिरी फ़रीक़ैन चूंकि साबित करने के पाबंद हैं इसलिए दोनों में से एक फ़रीक़ पहली तकरीर करेगा और दूसरा आखिरी। अगर आखिरी तकरीर में वक़्त में कुछ कमी बेशी भी होगी तो दूसरा फ़रीक़ उसको सुनने और बैठने का पाबंद होगा। अगर फ़रीक़ आखिरी तकरीर सुने बगैर उठेगा तो वो मफरूर तसव्वुर होगा। मुतफ़िक़ा फैसले के मुताबिक वहाबियों की पहली तकरीर होगी और अहले सुन्नत बरेलवियों की आखिरी होगी और आखिरी तकरीर में कोई नई दलील पेश नहीं होगी। अलबत्ता फ़रीक़े मुखालिफ के सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी। थोड़े लफ्ज़ मिसिंग शायद हो गई है। ऐसे साल लिखा ना वहाबी उर्फ़ आम अहले सुन्नत अहले हदीस साबित करेगा कि अहले सुन्नत जमात बरेलवी अल्लाह और उसके का गुस्ताख है। रसूल मिस हो गया दूसरी जगह जो सानू भाभी लिखा ना जितने लफ्ज़ अहले सुन्नत लिखा उन्होंने बरेलवी लिख दो जब लेकर किथे जितने अहले सुन्नत लिखा दो जगह बरेलवी लिखा ना अपने आप में चलो ऐसे साल लिखा ना अहले हदीस दावा देखा अहले सुन्नत बरेलवी साबित करेंगे। एक जगह तो जो आ गया तो बाकी के पीछे की जाएंगे। ठीक है शादी लगा पढ़न का दूआ पासों मकसद ये होंगे है कि दूआ पासों जिसले रिकॉर्ड हो गई साइन हो गए टाइम कीपर भाई घड़ियां बराबर करो यार हाँ जी तुसी रुकावट हो चेहरा मेरे मौलाना साहब जरा ना थोड़ा जहा पिछा हो जाए स्टैंड भाई थोड़ा जहा पिछा करो डंडा थोड़ा इधर हो गया तक थोड़ा पीछे हो जाना
چلو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ آج اس نشست میں اہل حدیث اور بریلوی مسلک کے درمیان گستاخانہ عقائد کے موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ بریلوی اللہ تبارک و تعالی کے اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ سب سے پہلی بات، میں نے جو دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ میرے ہاتھ میں جمال القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری جو بریلوی مکتبہ فکر کے سرخیل ہیں، ان کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہو، تو انہوں نے اٹھایا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ سامعین حضرات اور میرے مد مقابل جناب مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب، عرض کیے دیتا ہوں، اہل حدیث کا مسلک وہی مسلک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آسمانی رشد و ہدایت کا اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پابند کیا، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ وحی کو تھام لیں، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وہی دو چیزوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے۔ اہل حدیث کا مسلک فقط اللہ کا قرآن اور حدیث ہے۔ اگر اہل حدیث کا مسلک جو قرآن حدیث ہے اس میں سے کوئی ہماری گستاخی دکھا دے، ہم اس گستاخی کا دفاع بھی کریں گے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، توجہ فرمائیں میری طرف۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل حدیث گستاخ ہیں، ہمارا مسلک فقط اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ ہمارے مسلک قرآن حدیث میں سے آپ نے گستاخی دکھانی ہے۔ اور دوسری بات، 1856 میں احمد رضا خان بریلوی صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ 1856 سے پہلے آپ بریلوی عقائد پر کتابیں نہیں دکھا سکتے، بریلوی مسائل پر کتابیں نہیں دکھا سکتے۔ اہل حدیث کے عقیدے اور مسئلے کی کتاب قرآن ہے۔ اہل حدیث کے عقیدے اور مسئلے کی کتاب حدیث مصطفیٰ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ہے۔ اہل حدیث کے مسئلے عقیدہ کی کتاب کتاب التوحید بخاری کی، کتاب التوحید ابن خزیمہ کی، کتاب الایمان ابن مندہ کی، کتاب التوحید ابن مندہ کی، اور پھر اس کے بعد عقیدہ تحاویہ امام تحاوی رحمہ اللہ کا، شرح عقیدہ تحاویہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا، الشریعہ کی، الشریعہ امام آجری رحمہ اللہ کی، کتاب الاسماء والصفات
امام بہقی رحمہ اللہ کی اور کتاب العلوم امام ذہبی رحمہ اللہ کی اس بات و صفت العلوم ہمارا جو بھی عقیدہ ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، سلف صالحین نے جو عقائد پر کتابیں لکھی ہیں ان میں ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی کتاب پیش کریں، اگر فقہ اکبر پیش کریں گے پھر بھی اہل سنت سے خارج ہے، شرح فقہ اکبر پیش کریں گے پھر بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ عرض کیے دیتا ہوں 1856 سے پہلے علم غیب پر آپ کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے، حاضر نادر پر کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے، نور من نور اللہ پر کسی محدث نے کوئی کتاب لکھی ہو نہیں دکھا سکتے، امام بخاری نے فاتحہ پڑھنے پر کتاب لکھی، کسی محدث سے فاتحہ کے نہ پڑھنے پر امام کے پیچھے کتاب نہیں دکھا سکتے، امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کرنے پر کتاب لکھی، کسی محدث سے رفع الیدین کرنے پر کتاب نہیں دکھا سکتے۔ اہل حدیث وہی جماعت ہے، نہ کرنے پر کتاب نہیں دکھا سکتے، اہل حدیث وہی جماعت ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا میری امت کا گروہ ایک ہمیشہ حق پر رہے گا، وہ منصور بھی ہوگا، وہ منصور بھی ہوگا، وہ ظاہر بھی ہوگا، منصور بھی ہوگا، ظاہر بھی ہوگا اور قتال بھی کرے گا۔ یہ پیغمبر نے جو اوصاف بتائے ہیں وہ فقط صرف اہل حدیث میں پورے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر عرض کیے دیتا ہوں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی دعوت جو ہے رب کی توحید کی دعوت ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ نبیوں نے جب توحید کی دعوت دی، نبیوں کے مخالفین نے کبھی کہا ما وجدنا علیہ آباءنا، کبھی مجنون کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ان کو گستاخ کہا، ان کے برے نام رکھے۔ آج اہل حدیث نبی کی جماعت توحید کی بات کرتی ہے، قبر پرستی کرنے والے، درباروں خانقاہوں کی علمبرداری کرنے والے رب کی توحید پر پریشان ہو کر اہل حدیث کے برے نام رکھتے ہیں۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام معصوم سمجھتے ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات آخری نبی ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بات بھی آخری بات ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا توحید کی باری آئے فوت شدہ نبی کو زندہ کر لیں، پھر نبی کی اطاعت کی باری آئے نبی کو چھوڑا، کبھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور آئیں اپنے دعویٰ پر دلائل عرض کیے دیتا ہوں۔ سنیں اللہ کا قرآن ہے، سورۃ انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی نہ اولاد ہے نہ اللہ کی بیوی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جناب آپ کے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب ہے، ملفوظات صفحہ نمبر 208 ہے، حصہ دوم ہے۔ مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا۔ عرض حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ جواب ارشاد سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ، ذرا مولانا صاحب الفاظ پر توجہ فرمائیں، حضرت بھی کہا، سیدی بھی کہا، رحمت اللہ علیہ بھی کہا، مشہور مجاذیب سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار شدید قحط پڑا، بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہو زاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کو چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے، نعوذ باللہ۔ یہ کہنا تھا، گٹھائیں پہاڑ کی طرح امٹ پڑی، جل تھر بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر عمل بالمعروف کیا۔ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے، نماز کو چلیے، اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار کر مسجد کو ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند
حی لا یموت ہے، نعوذ باللہ، کہ کبھی نہ مرے گا، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ انتی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعد مجاوروں کو دیکھا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول تقریباً 10 منٹ کی تقریر میں ایک بات کی ہے مولوی صاحب نے، جس میں بریلویوں کی، سنیوں کی گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے اپنی تعریفیں کرتے رہے۔ حالانکہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ سنی وہابیوں کی گستاخیاں ثابت کریں گے اور وہابی سنیوں کی۔ یہ موضوع نہیں ہے کہ اپنی تعریفیں کریں گے۔ مولانا شاید آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، ترمذی نے جہاں لفظ اہل حدیث لکھا ہے وہ کسی کا مذہب نہیں لکھا، وہاں انہوں نے اہل حدیث لکھا ہے ان علماء کو جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ جو حدیث کے خدمت کرنے والے ہیں وہ اہل حدیث ہے۔ یہ ایک فن ہے، اہل حدیث کی خدمت کرنے والا، حدیث کی خدمت کرنے والا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کسی کا مذہب نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہے، اپنی اصلاح کریں۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی گستاخی کا کہ جنہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے موسیٰ سہاگ کا واقعہ بیان کیا، ان کو رحمت اللہ علیہ کہا، ان کو یہ کہا، ان کو شاید معلوم نہیں کہ آخری سطر یہ پڑھنی چھوڑ گئے ہیں، آخری سطر پڑھنی چھوڑ گئے ہیں۔ آپ کو دوران تقریر بولنے کی اجازت نہیں ہے، خاموش رہیں۔ حالانکہ اگر آخری سطر پڑھ دیتے تو اعتراض باقی نہ رہتا، اعتراض ہی ان کا ختم ہو جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے مولوی صاحب، اتنی جلدی آپ پہلی تقریر میں ہی شرائط بھول گئے۔ اس میں دیکھیں موضوع کیا لکھا ہے، گستاخانہ عقائد۔ یہ عقیدہ نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ آپ واقعہ بیان کرتے ہیں، عقائد کی بات کریں۔ اس پر جو عقیدہ ہے امام اہل سنت کا، انہوں نے اپنی آخری سطروں میں ظاہر کر دیا ہے کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس پہنتے ہیں، وہی چوڑیاں تقلید کے طور پر۔ ان کے مزار کے بعد مجاوروں کو دیکھا، اب تک کرے جوش پہنتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، مسلک بتا دیا کہ یہ گمراہی ہے۔ صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق، یہ مجذوبوں کی باتیں ہیں، مجذوبوں کی باتیں، مجذوبوں کی باتیں عقائد نہیں ہوتی، وہ ایک واقعہ ہوتا ہے جو اس کو لکھا جاتا ہے۔ بات عقائد کی کریں، عقیدہ ثابت کریں، پتہ چل جائے گا آپ میں کتنا تمخم ہے۔ آؤ میں تمہارے عقائد بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو، سب سے پہلا عقیدہ وہابیوں کا کیا ہے؟ عقائد وہ ہوتے ہیں کہ فریق ثانی تسلیم کرے کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ سنو، وہابیوں کا بہت بڑا مولوی رشید ابن رشید، جس نے کتاب لکھی ہے، رشید ابن رشید کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ابو یزید بٹ۔ اس نے صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے، امیر المومنین سیدنا یزید۔ تم تو ایک مجذوب کی بات پہ گھبرا گئے ہو، یہ مجذوب نہیں ہے، یہ ابو یزید بٹ مجذوب نہیں ہے، ہوش و حواس اس کے قائم ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ امیر المومنین سیدنا یزید مجاہد
اور پیدائشی جنتی تھا. جو یزید جیسے لعنتی کو پیدائشی جنتی کہے کیا وہ اس سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ سنو، یہی نہیں بلکہ صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے صلی اللہ امیر المومنین یزید واسد الجزا، یعنی اللہ درود بھیجے یزید پر. جو یزید قاتل ہو مسلمانوں کا اس کو کہا جائے کہ اللہ اس پر درود بھیجے، اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوگی وہابی مذہب میں؟ معلوم ہوا وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے، اس کو وہابی تسلیم کرے گا، وہابی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور جو مسلمانوں کا قاتل ہو، قرآن نے اس کو کیا کہا؟ آپ کہتے تھے قرآن و حدیث سے ثابت کریں. من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو مومنوں کو قتل کرے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے. ایک جہنمی، آپ کے مولوی نے اس کو لکھ دیا کہ وہ پیدائشی جنتی تھا. ارے پیدائشی جنتی وہ نہیں ہوتا جو مومنوں کا قاتل ہو. مومنوں کے قاتل کو کسی نے آج تک پیدائشی جنتی نہیں کہا. نمبر 1. نمبر 2، امام بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 586. قالا، لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے اور کہنے لگے ہمیں کچھ قاری دیجئے جو جا کر ہمیں دین سکھائے، قرآن سکھائے، تاکہ لوگ قرآن و حدیث سن کر صحیح راستے پہ آ جائیں. یہ حدیث کے الفاظ سنو. قال یا محمد لو باستا رجالا من اصحابک الی اہل نجد فدعوتهم الی امرک رجوت ان یستجیبوا لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اخشا اہل نجد علیہم، مجھے نجدیوں سے خوف ہے، میں نجدیوں سے ڈرتا ہوں. لیکن اتمام حجت کے لیے حضور نے قاری بھیجے. نجدیوں نے جا کر حضور کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا. ارے جو 70 صحابہ کا قاتل ہو اس سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ مولوی صاحب یہ بخاری کی حدیث ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے. اس میں نجدیوں نے جو کارنامہ انجام دیا حدیث میں موجود ہے، اور قاتلان صحابہ نجدی ہیں اور سب سے بڑے گستاخ ہیں. ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے قاتل اور گستاخ ہیں. نمبر 3، گستاخی نمبر 3، فتاوی ثنائیہ صفحہ نمبر 212. سوال کسی نے لکھا ہے، قرآن شریف جلد نمبر 2 قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اولیاء اللہ و شہداء مردے نہیں، اور شاہد ایک آیت بھی اس مضمون کی ہے کہ اولیاء اللہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں. 213 212 دونوں میں ہے. اولیاء اللہ، مولانا یہ سوال صرف صدر کرے گا، دوران تقریر مناظر نہیں بول سکتا. جی میں آپ کو انشاءاللہ ٹرین کر دوں گا. جی تو جواب کیا دیا مولوی صاحب نے؟ مولوی ثناء اللہ صاحب مسلمہ وہابی، انہوں نے کیا جواب دیا کہ مردے کے معنی ہیں جس کی روح جسم سے الگ ہو جائے. شہید پر یہ تعریف سابق آتی ہے، اس لیے اس کے مردہ ہونے میں کیا شک ہے؟
कुरान क्या कहता है, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उसको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। लेकिन अगर कोई मुर्दा कहे तो खुदा फरमाता है वलाकिन ला तशउरून, तुम उनकी हयात को समझ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इबारत मैंने पढ़ी है पूरी, आखिर में एक सतर रह गई, वक्त खत्म हो गया, पढ़ देता हूँ। अंधी तकलीद के तौर पर उनके मदार के बाद मुजावरों को देखा कि अब तक बालियां कड़े जोशन पहनते हैं, ये गुमराही है। सूफी साहिब तहकीक और उनका मुकल्लिद जंदीक। मौलाना साहेब, बात ये है, जिस इबारत का ताल्लुक रब की गुस्ताखी के साथ हो, नबी की गुस्ताखी के साथ हो, सहाबा की गुस्ताखी के साथ हो, वो इबारत मसाइल की कुतुब में हो, उसूल की कुतुब में हो, मलफूजात में हो, जहां पर भी वो इबारत होगी, जहां भी वो इबारत होगी उसका ताल्लुक अकायद के साथ होगा। अब ये जरा तवज्जो के साथ बात समाप्त फरमाएं। इबारत मलफूज में हो, इबारत उसूल में हो, इबारत मसाइल में हो, इबारत अकायद में हो, और उस इबारत से अल्लाह की, रसूल की, सहाबा की गुस्ताखी साबित हो रही हो, तो वो ताल्लुक अकायद के साथ रखेगी। मेरे बुजुर्ग बड़े इल्म वाले और बड़ा दावा रखते हैं, लेकिन ये बचगाना जो बात की है ये अहले इल्म से सादिर नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये मलफूजात सभा नंबर 345 निकाल लें, हिस्सा चहारम है, मेरे मोहतरम जरा उस पर भी तवज्जो फरमाएं। सभा 345 और हिस्सा चहारम मलफूजात का। अर्ज मजाजीब भी किसी सिलसिले में होते हैं, इरशाद हाँ वो खुद सिलसिले में होते हैं, उनका कोई सिलसिला नहीं, उनसे आगे फिर नहीं चलता। अब यहाँ माना मजजूब सिलसिला है तरीकत और वलायत का। मैं मौलाना जी सुन ले, अपनी टर्न में बोले। ये मजजूब मैं मौलाना से पूछता हूँ। नहीं जी, ये बात मौलाना की है। जी जी, मैं मौलाना से मौलाना मैंने रोक दिया उनको, आप नहीं बोल सकते, सदर मुनाज़र बात करेगा। मौलाना साहब मुझे ये बता दे कि मजदूब का ताल्लुक तरीक़त और तसव्वुफ के साथ नहीं, तो क्या मजदूब साहिब शरीयत होता है? अगर साहिब शरीयत है फिर भी बंदा पड़ गया, अगर साहिब तरीक़त और तसव्वुफ है फिर भी बंदा पड़ गया। क्यों? जरा तवज्जो फरमाएं। रब की बीवी, अल्लाह कहते हैं रब की बीवी कोई नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ना रब जना गया, ना रब ने किसी को जना, न रब की औलाद है, न रब की बीवी है। सैयदी मूसा सुहाग रब की बीवी होने का दावा करे और ये उनको सैयदी कहे, हजरत कहे, रहमतुल्लाह अलैह कहे और कहे मैं उनके मजार की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ। मौलाना ये रब की गुस्ताखी है। रब की बीवी होने का दावा करे, उसको रहमतुल्लाह अलैह कहना, उसको सैयदी कहना, उसके मजार की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ। और ये भी मुझे बता दीजिएगा मौलाना साहब, मजदूब का ताल्लुक किसके साथ है? शरीयत के साथ है। अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो जी। मजदूब शरीयत से ताल्लुक रखता है या तरीक़त से ताल्लुक रखता है? और फिर मेरे मद्दे मुकाबल ने जी छोटे मेरे मद्दे मुकाबल ने कहा है अकायद वो हैं जो अकीदा फरीक तस्लीम करे। आपने इस उसूल को भूलना नहीं, आपने इस उसूल को नहीं भूलना। अब आपने हमारा वो गुस्ताखाना अकीदा साबित करना है, पेश करना है, जिसको हम अकीदा तस्लीम करते हो। अबू यजीद बट गुस्ताख नस्बी गुमराह है, अहले हदीस का अबू यजीद बट से कोई ताल्लुक नहीं। और सुनो, जरा सुनो जी, सुनो, ये आपके आला हजरत मलफूजात सफा नंबर 110, ये जरा हजरात तवज्जो के साथ मलफूजात हिस्सा अव्वल सफा 110, इरशाद हजरात जरा तवज्जो फरमाएं।
اسماعیل دہلوی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ میرا مسلک یہ ہے وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ آپ کے مولانا احمد رضا خان بریلوی یزید کو خود کافر نہیں کہتے، اور یزید پر ہی انہوں نے اسماعیل دہلوی کو قیاس کیا۔ ذرا اس کو بھی ملحوظ فرمائیں۔ پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ کیا۔ مولانا یہ صحیح بخاری ہے، بنا عشق جب پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ ذرا سنیں عن ابی مسعود یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق۔ میرے پاک پیغمبر نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف نجد عراق ہے، مشرق کی طرف بریلی ہے، مشرق کی طرف دیوبند ہے، مشرق کی طرف قادیاں ہے۔ اہل حدیث نے اپنی نسبت یا مکے سے کی ہے یا مدینے سے کی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری اس حدیث کے مصداق تم ہو۔ اگلی بات کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ۔ مولانا یہ یقتل، یہ قتل زندگی کو کہا جاتا ہے، موت کو کہا جاتا ہے۔ عند ربہم چھوڑ گئے، بیوی بیوہ، ورثہ تقسیم ہوگا، بیوی آگے نکاح کرے گی، اولاد یتیم۔ اور پھر یہ فتاوی ثنائیہ کے نام سے دھوکہ دیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مگر چونکہ زندگی کا اصل مقصد وہ پا گئے اس لیے منع کیا گیا کہ ان کو مردے نہ کہو۔ اور آگے یہ نہیں کہ وہ دراصل مردے نہیں، اگر دراصل مردے نہیں تو قبر میں کیوں رکھے گئے ہیں؟ ان کی بیویوں کی ذرا توجہ، ان کی بیویوں کی ان کی عدت کیوں گزار دی گئی؟ بعد عدت مولانا تم مناظر بات کریں۔ جی آپ توجہ میری طرف۔ مناظر بات کریں، آپ کو حق نہیں، آپ نے خود کہا ہے کہ جو بات ہوگی سر مناظر بات کرے گا۔ آپ کیوں بولتے درمیان؟ جی آگے کہتے ہیں بعد عدت نکاح ثانی کیوں کیے؟ مولانا صاحب موضوع تھا اللہ رسول کی گستاخی، پہلی طرف گزر گئی، نہ رب کی گستاخی کی نسبت کوئی حوالہ آیا، نہ رسول کی گستاخی کی نسبت کوئی حوالہ آیا۔ رب ذرا جی میں سناتا ہوں ذرا۔ جی آگے ذرا مولانا صاحب توجہ فرمائیں، یہ میرے پاس ہدایت کے بخشش ہے، ہدایت کے بخشش جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی۔ مولانا بات پڑھا دینے ہیں، خبر کرو تم دے دو جا پڑھ دینا انشاءاللہ، فرق ہوگا ذمہ دار۔ جی چھوڑ دیں بس، چھوڑ دیں تو کرن دیو۔ جی ہاں جی یہ ہدایت کے بخشش ہے میرے ہاتھ میں، یہ مولانا کوئی نہیں بولتا، کوئی حق نہیں بولنا۔ مناظرہ خراب نہ کرو یار۔ یہ ہدایت کے بخشش ہے، با کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، نعوذ باللہ۔ اونچے اللہ کے نبی ہیں اور اونچوں سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ مولانا اونچوں نبی کی گستاخی ہے اس شعر میں، امام الانبیاء کی گستاخی ہے۔ اور پھر آگے سنیں، یہ حصہ دوم ہے، سوا نمبر 38 ہے۔ حضرات ذرا دل تھام کر اس بات کو سنیں، سوا نمبر 36 پر سنیں ذرا۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ لکھا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی کو ذلیل کہو، نبی کو۔ اور یہ میں شعر کا مفہوم نہیں بیان کرتا، یہ لطمت الغیب ہے۔ کون؟ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتا ہے، اگر سونے ذرا توجہ کے ساتھ، مولانا صاحب ذرا توجہ کے ساتھ، صفحہ 42 ہے، کہتا ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ صفحہ 42 36 ہاں جی صفحہ۔ حضرات ذرا توجہ، کہتے ہیں سیالوی صاحب اب فرمائیں، فاضل بریلوی جو میرے خیال میں آپ سے زیادہ فاضل اور عالم باعمل اور ناموس مصطفیٰ اولیاء کے محافظ تھے، اس محولہ بالا شعر میں کس عزت کس ذلت کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کیا ان کو شان رسالت کا علم نہ تھا کہ انہوں نے ذلت کی نسبت آپ کی ذات عالیہ کی طرف کر دی؟ اور نبی کو ذلیل کہو،
نبی کو دلیل اونچوں سے اونچے کے سر پر، نبیوں کے سر پر غوث پاک کا تم قدم رکھو، اور پھر بھی کہو عاشق رب ذوالجلال کی قسم، کائنات میں بریلویوں سے بڑھ کر نہ رب کا کوئی گستاخ ہے نہ رسول کا کوئی گستاخ۔ اور آگے سنیں ذرا ہدایہ شریف بھی لائیں، ذرا ہدایہ، یہ نبی کا عشق سنیں، کہتے ہیں وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ او قتل مسلمن او سب النبی علیہ السلام او زنا بمسلمۃ لم ينتقض عہدہ۔ میں پڑھ کے سنانا فکر نہ کر۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پہلی بات کہ مولوی صاحب نے مجذوب والی بات کو دہرایا اور کہا کہ جی اعلیٰ حضرت نے ان کو رحمت کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو دعا اعلیٰ حضرت نے اس کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے، اعلیٰ حضرت یہ کہا ہے وہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو اس عقیدے پر اور ان کے اس طرز پر فتویٰ لگایا ہے، اس سے آپ نے کیوں چشم پوشی کی ہے؟ پڑھ کر بھی نہیں اس کی تشریح کی، لفظ پڑھ دیے ہیں لیکن ان کی تشریح اس لیے نہیں کی کہ آپ کو پتہ تھا کہ اگر میں اس کی تشریح کروں گا تو میرے سوال کا مجھے خود ہی جواب مل جائے گا۔ آگے جو انہوں نے تشریح کی ہے اس کو بھی دیکھو، جو آگے لفظ بولے ہیں ان لفظوں کی بھی تشریح کرو۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنا عقیدہ، وہ عمل تھا مجذوب کا، وہ عمل تھا مجذوب کا، یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا کہ ان لوگوں کی نقل کرنے والے زندیق ہیں۔ آپ نے فتویٰ لگایا ان لوگوں کے صحیح عمل کرنے والے پر۔ مجذوب اور ہوتا ہے جو اس کی نقل کر کے عمل کرتا ہے، وہ اور ہوتا ہے اس پر فتویٰ لگایا اعلیٰ حضرت نے زندیق کا۔ معلوم ہوا اس عمل کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ سنو سنو، دوسری بات یہ ہے کہ تم نے میرے سوالوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رشید ابن رشید گستاخ ہے، بے ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی کہا آپ نے۔ اور یہ دیکھو رشید ابن رشید میرے ہاتھ میں ہے، اس پر وہابیوں کی تقریریں موجود ہیں۔ جی، مولوی عبدالحمید صاحب خطیب جامعہ مسجد الحدیث شہوپورہ، ان کی تقریر ہے۔ اس کے بعد آپ کے بہت بڑے وہابی گجرانوالہ کے رہنے والے مولوی اسماعیل مقدس اللہ العالی ناظم اللہ جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان، یہ بھی اس کی تائید میں خود لکھتے ہیں کہ بندہ کے سوال کی تائید فرماتے ہیں کہ امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر اور ان پر لعنت کرنے کو کوئی بھی سمجھدار اور اہل عقل ٹھیک بھی کر دیا جائے، اہل عقل ٹھیک نہیں سمجھتا، کوئی بھی عقل مند ٹھیک نہیں سمجھتا۔ جب مولوی اسماعیل کے وہابی کے الفاظ بھی پڑھ لیں، میں کہتا ہوں اگر ابو یزید بٹ گستاخ ہے تو وہابی جو اس پر تقریر لکھنے والے ہیں ان کے متعلق بھی ذرا اپنی رائے بتا دیجئے وہ کیا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر یزید کو سنو، اگر یزید کو امیر المومنین پیدائشی جنتی لکھنے پر تم نے اس کو گستاخ کہہ دیا تو بتاؤ یزید کے بارے میں تمہارا کیا مسلک ہے؟ ہاں، یزید کے بارے میں اپنا مسلک بتاؤ، اور صرف تمہاری ساتھ وہاں کون نہیں ہوگی بلکہ اپنے مولویوں کی وجہ بتاؤ جنہوں نے تقریریں لکھی ہیں، یہ تمہارے سامنے رشید ابن رشید ہے، ان کا مسلک بتاؤ اور بتاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال۔ اگر وہ لانتی ہے تو یہ تقریریں لکھنے والے بھی سارے لانتی ہیں، وہ گستاخ ہے تو تقریریں لکھنے والے بھی سارے گستاخ ہیں۔ تو معلوم ہوا تم نے اپنے منہ سے مان لیا کہ وہابی ہے ہی سارے گستاخ۔
آج تو تم نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا. نمبر 2 سنو, تم نے کہا کہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ سلسلہ ولایت, حالانکہ اللہ حضرت کے ملفوظات میں یہ لفظ نہیں ہے. اللہ حضرت کے ملفوظات سے یہ لفظ دکھانا تمہارے ذمے ہے. سلسلہ ولایت, مجذوب کا سلسلہ ولایت, یہ لفظ دکھانا کہ اللہ حضرت کے ملفوظ میں ہے, یہ تمہارے ذمے ہے. اگر نہیں دکھاؤ گے تو اس کے ذمہ دار تم ہو کہ تم نے اللہ حضرت پر جھوٹ باندھا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تم نے کہا کہ بخاری میں جو حدیث ہے نجدیوں کی, حضور نے اشارہ کیا مشرق کی طرف, تو مشرق کی طرف بریلی ہے. لو آج میں یہاں بیٹھ کر بات کرتا ہوں, اگر کوئی وہابی ثابت کر دے کہ مشرق کی طرف بریلی ہے تو جو انعام ثابت کرو, یا میں بتاتا ہوں مشرق کی طرف نجد ہے, مشرق کی طرف نجد ہے, میں ثابت کرتا ہوں مشرق کی طرف نجد ہے. بریل شریف ہے وہ یمن کی طرف ہے, اور یمنیوں کے لیے حضور نے دعا کی ہے. مشرق نجد کی طرف حضور نے اشارہ کیا. مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ لاؤ میرے سامنے نقشہ عالم, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مشرق کی طرف کیا ہے. سنو, اس نے کہا کالی تقریر میں کہا کہ ہمارا قرآن و حدیث سے گستاخ ہونا ثابت کریں, ہم گستاخی کا دفاع کریں گے, ہم گستاخی کا دفاع کریں گے. اپنے لفظ آپ کے ریکارڈ موجود ہے, اگر کہے تو میں بھی ریورس کرواتا ہوں. ہم نے کہا ہم اس گستاخی کا دفاع کریں گے. معلوم ہوا تمہارے نزدیک جو وہابیوں کی گستاخی ہوگی تم اس کا بھی دفاع کرو گے. گستاخی مان کر پھر گستاخ کرنا, یہ گستاخ در گستاخ ہوتا ہے. تم نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو گستاخ مان لیا. اب دیکھو لکھا, سنو, تم نے کہا جی اعلیٰ حضرت نے لکھا واقعہ مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. کیا سب اونچوں سے کہا ہے؟ اونچوں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے کئی ہیں, اپنی زبان کو لگام دو. جو ہنستا ہے رسول مرادہ میں لکھا ہے جو کرتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے. شرم کرو, تمہارے مناظر کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہے. سنو, لہذا اونچوں کا مطلب یہ ہے کہ کئی اونچے ہیں جن سے اعلیٰ حضرت کا قدم اونچا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دکھاؤ, وگرنہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی. سنو, اب تو نے کہا کہ کثرت کیا لکھ اس لیے بولا گیا تھا, کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. مولوی صاحب یہ لفظ بات نہیں ہے, بود ہے, ذرا ہوش کریں. اگر نصیر نے لکھ دیا ہے تو نصیر کوئی حرف آخر نہیں ہے, ہمارا اثر ہے. ہم اس کی اس تشریح کو نہیں مانتے. جیسے وہ جاہل ہے ایسے اس کو ماننے والا وہ بھی جاہل ہوگا. یہ لفظ بود ہے, ذلت ہے, بود ہے, کثرت ہے. بود کے معنی بود سے ذلیل کہا نہیں جاتا بلکہ بود سے ذلت سے دور رکھنے والے کو کہا جاتا ہے. ذرا ہوش کے ناقل لیں. اگر اللہ حضرت کی عبارت سمجھ نہیں آتی تو آؤ میرے جامعہ میں آپ کو پڑھاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ کیا اس کا معنی ہے. ہوش سے اب دیکھو, لہذا 3 گستاخیاں میں نے تمہاری ثابت کی. ایک امام حسین کی تم نے جان چھڑانے کی کوشش کی,
मैंने वापियों की तकलीदें बता दी। दूसरी नेकियों की तूने कहा कि बदल मशरक, तो मशरक की तरफ मैं दिखाता हूँ कि मशरक की तरफ मशरक है। नंबर 2। नंबर 3, इसका जवाब तूने नहीं दिया। हजूर ने फरमाया इन्नी अख्शा अला नजद, मैं नजदियों से डरता हूँ। तुमने ये तो कह दिया कि मशरक जो है उसकी तरफ बरेली है। क्या वो आदमी जो हजूर से सहाबियों को लेकर गए थे वो बरेली के रहने वाले थे? और जो लेके गए थे वो बरेलियों के रहने वाले बरेली के थे। कोई दुनिया का वापी एक बात से, किसी हदीस से, किसी तारीख से साबित करते कि वो बरेली से आओगे जो तुम मुंह से इनाम मैं क्या लिखा है? अंधी तकलीद के तौर पर उनके मज़ार के बाद मुजाविरों को देखा, अब तक बालियां कड़े जोशन पहनते हैं। ये गुमराही है। सूफी साहिब तहकीक और उनका मुकल्लिद जंदीक ये पैरोकार को गुमराह बताते हैं। सैयदी मूसा तुआग जिसने रब के बीवी होने का दावा किया उसको गुमराह नहीं कह रहे, उसको कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरी बात 345 की मैंने जो 345 की मैंने जो इबारत पेश की है कि हाँ वो खुद सिलसिले में होते हैं, उनका कोई सिलसिला नहीं, इनसे आगे फिर नहीं चलता। यहाँ मैंने बताया, मौलाना साहब जरा तवज्जो, यहाँ पर मैंने बताया कि ये मजजूब तरीकत का सिलसिला है, तसव्वुफ का। मैंने अहमद रजा खान बरेलवी की तरफ इस इबारत की निस्बत नहीं की, बल्कि आपसे सवाल भी किया है कि मजजूब शरीयत का सिलसिला है या तरीकत का सिलसिला है। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लोग इंशाअल्लाह रहमान सुनेंगे। उसके बाद कहते हैं यजीद के मुतालिक अपना मौका बताएं। जी 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 जरा वही बयान किया है। सुने मैं अर्ज सुने मेरी। आपने यजीद के मुतालिक कहा जरा जमात का मौका बता दे। सुने, हम कहते हैं तमाम नबियों के तमाम सहाबा में से नबी के सहाबा अफजल हैं, नबी के सहाबा में से अहले बदर अफजल हैं, अहले बदर में से अशरा मुबशरा अफजल हैं, तमाम नबी के तमाम सहाबा में से अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, और फिर वो अफजल कबीर ताबी जिसने बड़ी सहाबा की सोहबत पाई हो। हज़रात जरा तवज्जो के साथ दिल थाम कर बात सुने। हम कहते हैं करोड़ों कबीर ताबी हो, करोड़ों एक सहाबी के मुकाम को नहीं पा सकते, और अरबों यजीद हो एक वली के मुकाम को नहीं पा सकते। हम कहते हैं हुसैन की जूतियां जो हैं, हुसैन की जूतियां उनके बराबर यजीद नहीं। ये हमारी जमात अहले हदीस का मौक़िफ़ है। रही बात अबू यजीद बट की तस्दीक की है उलमाए अहले हदीस ने। हजरात जरा तवज्जो फरमाएं, आपके अल्लाह हजरत काफिर नहीं कहते, आप यहाँ पर काफिर बनाए हुए हैं। मुझे बताएं, आप झूठे हैं, आपके अल्लाह हजरत झूठे हैं। दूसरी बात कहते हैं इसकी तस्दीक की है। जी जवाब देने लगा, जवाब सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले जी जवाब भाई सुन ले मौलाना काशिफ मदनी, तवज्जो मेरी तरफ जनाबे वाला सुने, वक्त दाया होगा। बात यह है जब बंदा गैर सिका है, गैर सिका की न किताब का एतबार है न तस्दीकों का एतबार है। आओ मैं आपको बताता हूँ, ये तज़किरा अकाबरे अहले सुन्नत अब्दुल हकीम शरफ कादरी बरेलवियत का बहुत बड़ा रुकन है, मोतमद अलैह शख्सियत है। इसमें तज़किरा करते हैं फकीर मोहम्मद जहलमी बरेलवी का। आगे हवाले सुन के तोते उड़ जाएंगे। जरा सुने, फकीर मोहम्मद जहलमी बरेलवी किताब लिखी हदायत के हनफिया, हदायत के हनफिया किताब लिखी है, जरा सुनते जाएं। ये हदायत के हनफिया में वही मौलवी कासिम ननौतवी जिसमें हस्सामुल हरमैन पर अहमद रजा खान बरेलवी ने कुफ्र का फतवा लगाया, आज तक बरेलवी काफिर कहते हैं। बड़े कसीदे पढ़े, कहते हैं सुने अल्लामाए असर फहमाए दहर फाजले मुतबहिर मुनाजिर मुबाहिस हुस्न तकरीर जहीन माकुलात के गोया पुतले थे। अब काफिर आपके काफिरीन में आ गया है, काफिर है आपके अकाबरीन में। जरा इसका भी जवाब अर्ज करना है। हदायत के हनफिया भी लवो, हस्सामुल हरमैन भी लवो, अल्लाह दे फजलो करम देना लवो। जरा दूसरा कैच नहीं की थी जी जी
بتائیے کیا کرنے والا؟ جی 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 ایک منٹ قابو کرو نا. میں نے پکڑائی ہے میں نے پکڑائی ہے کاشف صاحب میں نے پکڑائی ہے مولانا جڑی کوشش کوئی حق نہیں ہے. میری چنوی تم نے نہیں پکڑ دی تم نے نہ پکڑ کے گستاخی کی ہے. مدنی صاحب تم بھی بہ جاؤ. ایک کیمرے دے اندر سارا تصویر اور سین موجود ہے. یہ اسی طرح پھڑان گے یہ سارے کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ انہیں پھڑائیاں چھٹیاں نہیں اصل انہوں کی گل مان لیں. بس تو بہ جاؤ بہ جاؤ کیمرے سین موجود ہے. یہ کہیں گے دنیا جھوٹا بنے گی حضرت مہربانی. دونوں موجود نے. ایک منٹ جی یار صبر کرو نا گل نہیں ہے کوئی ایک دن بولوں گا دسو کی مسئلہ ہے کتابیں جو کہ ماری میں کتابیں جو کہ ماری کتابیں جو جی مول صاحب یار انسانیت کوئی نہیں حوالہ پڑھیا حوالہ پڑھ کے تمہیں کتابیں چھپائیاں بھی پڑھو. میں دسنا ایک منٹ ہرو میں کرنا گل سنو جو ہوئی ہے تصا اپنی قبر چ بہنا میں اپنی قبر چ بہنا تصا نہیں جواب دینا. مولوی مطاق لکمہ لے لو پہلے پھر میں گل کر لینا. ہاں جی انہوں نے حوالہ پڑھیا حوالہ پڑھ کے یہ اینج نہیں سٹیاں جی وہ سٹی کہنے بٹھا دیں وہ اینج نہیں سٹیاں. مولانا صاحب گل سنو ایک منٹ تھی بولنا میں گل صاحب کر دو گل سنو جی کتابیں دس ٹھیک ہے میں دسنا مول صاحب یار اچھا گل سنو ایک منٹ ٹھہرو چلو ایک منٹ ٹھہرو اگر انہیں تمہیں جپائیاں تر کو نہیں جپیاں گئی گل سنو گل تو سن لو نا ہوں وہ گل تو سن لو مول صاحب وہ گل تو سن لو نا. اچھا میں دسنا آئندہ چلو تھی نہیں جپ سکتے میں کتاب بازار کا پکڑاوا گا میں کیا سنو میں نہیں گا تو سٹی نہیں کی چھپائی ہے میں دسنا تمہیں میں چھپائی کا سنو اگر کتاب تارے کو نہیں پکڑے گی گر گئی ہے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. دیکھو ہر میں طریقہ مناسب میں دسنا یار گل سنو دیکھو میں دسنا ہی آنا گل کرنے لگا. مولوی مطاع صاحب خاموش ہو جاؤ گل کرنے ہو یہ سب نے گل کرنے تھی میں بولو نہیں دیکھو اصل تمہیں صاف کیا
کہ تانوں ساڈے مناظر نے کتاب جو پائی ساڈے کو نہیں پڑھی گئی کتاب گر گئی نیچے مول صاحب خاموش ہو جاؤ گل کرن دیو کی ہو گیا تانوں سر نہ گل کرن دیو تسی کیا بول دے وچ اچھا گل سنو میری گفتگو چلن دیو کتاب نہیں پڑھائی مول صاحب گل سنو یا جیڑی گل مول بتا تھلے بھائی یار تے گل نہیں کیوں تھلے بھائی یار تھلے گل نہیں تھلے بھائی عجیب صورت ہے یار تہاڈی یار کیوں جب بدتمیزی کر قانون کی خلاف کرتے ہیں تسی باہر کڈو تسی باہر کڈو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں مولانا دیکھو تسی یار مول صاحب کا سنو میں سنو مول صاحب ایک تھلے بیٹھو مولانا تھلے بیٹھو یار مول صاحب بیٹھو مولانا بیٹھو گل کرن دیو اچھا گل کرو تھلے بیٹھو نا ہاں تھلے بیٹھو کتاباں نہیں منگیاں مولانا گل سنو ایک منٹ ٹھہرو گل سنو میری گل تو سنو پوری ہوں میری گل سنو مولانا گل سنو میری